नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, जिन्होंने एक नई किताब लिखी है नीदर अ हॉक नॉर अ डव। स्वागत है आपका कसूरी साहब आज तक पर। आपकी किताब में हमने पढ़ा, आपने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद हिंदुस्तानी वायुसेना लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स मुरीदके पर हमला करने की तैयारी में थी, ऐसी जानकारी आपको मिली। भारत सरकार कहती है कि ऐसा कोई इरादा मैंने ना ये लिखा है, मैंने लिखा ही कुछ और है। मैं कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं 5 साल पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रहूँ कि इस किस्म की बातें करूँ। मैंने सिंपली रिकॉर्ड पे कर दिया है जो मुझसे सेनेटर मैकेन ने बात की, उनके साथ थे सेनेटर लिंडसे ग्रैम, दोनों रिपब्लिकन्स, और जो पॉइंट्समैन है प्रेसिडेंट ओबामा के रिचर्ड हॉलब्रुक, वो वहाँ थे। तो इन अदर वर्ड इससे बड़ा कोई हाई लेवल बाई पार्टीजन डेलीगेशन हो नहीं सकता था, और उसमें आई मस्ट बी फेयर एंड एक्यूरेट, वो नहीं बोले हॉलब्रुक, वो सुनते रहे, वो किसी और चीज़ में कुछ बोले जिससे सब बिल्कुल ये 100% अब क्लियर है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने उसके बाद, अगर आपने मेरी किताब देखी हो तो उस पर के बाद वो बोले थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम दिल्ली से होके आ रहे हैं। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो किसको मिल के आ रहे हैं। उनका बहुत गुस्सा है। मैंने कहा मुझे समझ सकता हूँ गुस्सा, बिल्कुल। मुझे बॉम्बे के बाद मैंने तो बड़ी मेहनत की है 5 साल, और मुझे खुद धक्का लगा था जो हमने पीस एफर्ट किया, उसको इतना बड़ा ब्लो लग गया। तो मैंने कहा, सेनेटर मैकेन ने कहा कि इस तरह का प्लान उनकी उन्होंने ना उन्होंने मुझे ये नहीं कहा प्लान। जो कहा वो मैंने किताब में लिखा। उन्होंने मुझे कहा कसूरी साहब, हम आपसे आपकी राय लेना चाहते हैं, क्योंकि आप 5 साल वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, आप फ़ौज को भी जानते हैं क्योंकि आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस से डील किया, और आप सिविलियन हैं, आप आवाम क्या यानी पॉपुलेशन जो आम लोग हैं उनकी राय भी जानते हैं क्योंकि आप सिविलियन हैं। तो मैंने कहा अच्छा क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? उनका हम हिंदुस्तान से आए हैं, वहाँ बहुत गुस्सा है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल समझ आता है उनको अगर गुस्सा है बॉम्बे के बाद, तो हमारे ख़तरा जंग ना हो जाए। यानी ये उन्होंने मुझे कहा, ये उनका एनालिसिस है, मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं वो। आफ्टर ऑल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को छोटा मोटा आदमी तो नहीं है, दिल्ली के किसी जॉइंट सेक्रेटरी को तो नहीं मिला होगा ना। अब मैंने ये नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, बिल्कुल नहीं कहा, शायद मिले ही ना हो, मुझे क्या पता। और अगर मिले हो तो शायद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा ही ना हो। तो मैंने तो नहीं कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा, नॉट एट ऑल। तो इसलिए डिनाइल का तो सवाल ही नहीं। आपने कहा कि इंडिया में किसी ने डिनाई किया, मैंने ये कहा, उन्होंने मुझे कहा उन्हें ख़तरा है जंग का। उनकी क्या सोर्सेज थी? अमेरिकन सोर्सेज हैं, इंडियन सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस ने उनको बताया, मुझे तो नहीं पता। उन्हें हमें ख़तरा है जंग का, और हमें पता है आप जंग बचाना चाहेंगे। तो ये बात कहाँ से आई कि मुरीदके पर एयर स्ट्राइक्स? उन्होंने ही मुझे कहा, खुद कहा। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, हमारा ये अंदाज़ा है कि अगर वहाँ इतना गुस्सा है, वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जंग बच जाएगी अगर मुरीदके पे इंडियन एयरफोर्स का एक हमला हो जाए। अब मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी ये बात सुन के, मैं क्योंकि उनमें वो भी थे लिंडसे ग्रैम जो इंटेलिजेंस कमेटी के हेड थे, तो उनको कुछ समझ होनी चाहिए थी। मैंने कहा आप जंग रुकवाने आए हैं? मैंने कहा आप जंग रुकवाने आए हैं? कहने का हमारा ख्याल है जंग रुक सकती है। तो अगर हमला हो जाए भारतीय वायुसेना का मुरीद, अगर हो जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा और जंग रुक जाएगी। मैंने कहा जनाबे वाला आप मेरी राय लेना चाहते हैं? उनका हाँ, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी और लोग पाकिस्तान के क्या चाहेंगे। मैंने कहा पहले तो मैं लोगों की बात बता देता हूँ। हिंदुस्तान ने 5 बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, और उनको उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने हर किस्म की ऑफ़र की, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, कि हम कश्मीर में हिस्सा लेंगे। लेकिन लोगों की राय सड़कों पे, गलियों में ये रही थी कि या नवाज शरीफ बम फाड़ेगा या बम उसको फाड़ देगा। तो मैंने कहा इतनी मैं आपको बता दूं, अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान की फ़ौज अपने आवाम की नज़र में डीलिजिटमाइज, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, डीलिजिटमाइज हो जाएगी। यानी कि उसको लाजमी तौर पर अवामी प्रेशर में जवाबी हमला करना पड़ेगा। लेकिन हमला को बहुत बड़ा नहीं होगा, उतना ही होगा जितना मुरीदके पे हो, क्योंकि फ़ौज जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है, उसको पता होता है कि हर कदम का एक रिएक्शन होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। तो उतना ही बड़ा हमला करेगी, वैसा ही करेगी। मुझे नहीं पता कश्मीर में करे, मुझे नहीं पता पंजाब में करे, लेकिन वैसा, और 5 मिनट के अंदर हो सकता हो जाए।
کیونکہ اگر ایریل ہے تو وہ تو ریڈی ہوں گے, ان کی وار گیمنگ کا حصہ ہے. اور کیونکہ میں فورن منسٹر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کی کیا تھنکنگ ہے. ہر سال ہم کو بلایا جاتا ہے, پھر ہم لیکچرز کرتے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. فورن منسٹر تھا میں, اسٹاف کالج کوئٹہ, گیریزنس کو میں خود ایڈریس کرتا رہا ہوں. تو اس لیے میں نے انہیں کہا کہ 5 منٹ میں حملہ ہوگا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں نے ان سے پوچھا کہ اگر پاکستان ایئر فورس کو حملہ کر دیتی ہے کہیں, تو آپ مجھے بتائیں انڈین آرمی کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا یہ, اور اگر انڈین آرمی حملہ کرتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ یہ تو اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. میں نے ان کو کہا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے تو ان سے دہائیوں سے, ڈیکیڈ سے کانٹیکٹ ہے جی ایچ کیو اور پینٹاگن کا. آپ کولڈ وار سے الائز رہے ہیں. جب ڈپلومیٹکلی تعلقات اچھے نہیں بھی ہوتے تو اس وقت بھی آپ کے تعلقات ہمیشہ رہتے ہیں, انٹیلیجنس کے بھی رہتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں, ان کا نہیں. ان سے ہم اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ ہمیں عوامی رائے جاننی تھی. تو میں نے بالکل وہی لکھا ہے, میں نے نہیں کہا کہ پرائم منسٹر کو. اب مجھے یہ بتائیں قصوری صاحب کہ اگر ورتمان میں آپ استھتیوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک ڈیڈ لاک ہے, اور بھارت میں یہ بہت زبردست سوچ کہ اگر اگلی دفعہ 26/11 سری کا کوئی حملہ ہوتا ہے جس میں پاکستان سے نکلے آتنکوادی ہندوستان میں لوگوں کی جان لیتے ہیں, تو اس دفعہ تو مرید کے پر حملہ ہو یا اس سے زیادہ کچھ ہو, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ اس کو کس نظر؟ دیکھیے, اس کو جو رسپانسبل لوگ ہیں, ایک تو ہے نا عوامی سطح, جیسے میں نے آپ کو پاکستان میں بتائی تو مجھے بھارت کی بھی سمجھ آتی ہے. آفٹر آل میں آئی ہیو دی کیپیسٹی, میں برطانیہ پڑھا ہوں, پاکستان پڑھا ہوں, کہ آئی کین پٹ مائی سیلف ان somebody else's shoes. مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن جو لوگ حکمران ہوتے ہیں, اب آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ بش کا, پریزیڈنٹ اوباما کا, کتنا ان کو غصہ ہے پریزیڈنٹ پوٹن پہ کہ انہوں نے یوکرین پہ حملہ کر کے جو یورپین جو ان کی ایفرٹ تھی نیٹو کی, اس کو انہوں نے تھوارٹ کیا, روکا. لیکن کمپیل ہو گئے ہیں ٹو ٹاک ٹو پریزیڈنٹ پوٹن آن سیریا. ٹھیک ہے نا. تو جو رولرز, حکمران, جو لوگ اوپر فیصلہ ساز لوگ ہیں, جو ڈیسیشن میکرز ہیں, ان کو زیادہ ریسپانسبلی ایکٹ کرنا پڑتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تو پاکستان کو فل ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس میں کچھ آپٹمزم نظر آ رہا ہے. کیوں؟ دیکھیے, اس کی وجہ جب سے فوج نے نارتھ وزیرستان میں ایکشن لیا ہے, اتنا سخت ایکشن ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسا کامبیٹ نہیں ہے کہ جی آپ وہ جو ہم ویٹنام میں دیکھ لوگ درختوں سے چھلانگ مار کے اوپر حملہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایریا وہ ہے جہاں انگریز بھی اس ایریا کو دبا نہیں سکے تھے. فاٹا کا ایریا, فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, پھر انہوں نے چھوڑ دیا. نہیں, پر جو جنگ ہو رہی ہے وہ تو کیول ان آتنکوادیوں کے خلاف ہو رہی ہے جو کہ پاکستان اپنی نظر میں جن کو آتنکوادی مانتا ہے. لیکن جو لشکر طیبہ ہے, جو سید صلاح الدین کے لوگ ہیں, حزب المجاہدین کے, جیش محمد کے, یہ تو ابھی بھی پاکستان میں پناہ لیے ہوئے. اس کا میں آپ کو بالکل جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھیے, میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے, یہ ایکچولی ہمارے لوگوں کے حالات جو ہے نا خراب ہوں لیکن بہتری آ سکتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتنے کامن بانڈز ہیں جو میں نے کتاب میں جس کا ذکر کیا ہے. تو 3 سال ہمیں لگے تھے, آپ نے جو بتایا نا غصہ, 3 سال میں ایفرٹ ہوئی تھی پازیٹیوزم کی کہ اچھی طرف جائیں. تو تیسرے سال انڈیا لاہور میں میچ کھیلا اور جیتا, ٹیسٹ میچ کرکٹ کا. عام طور پہ کرکٹ کی پچ سمجھی جاتی ہے جیسے کہ وار کا سبسٹیٹیوٹ ہے. جیسے آپ نے اگلے دن کٹک میں دیکھا, حالانکہ وہ پاکستان انڈیا میچ نہیں تھا, لیکن پاکستان انڈیا تو ایسے لگتا ہے کہ جنگ کا سبسٹیٹیوٹ ہے. لیکن وہاں لڑکوں نے, آپ بھولے نہیں ہوں گے, انڈین ٹیم کو چیئر کیا, تالیاں بجائیں اور پاکستان اور انڈیا کے جھنڈے لے کے فیلڈ میں گئے. تو 3 سال ہی لگے تھے. تو جب آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں بھی ٹائم 3 سال ہی لگے تھے. ہم نے کیا کیا, جو اب میں نے کتاب میں پہلی دفعہ بتایا, کسی نے نہیں بتایا, میں نے سمجھے بتانا ضروری ہے, چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو سکتا ہے کئی لوگ نہ پسند کریں, لیکن میں نے بتایا کہ ہم نے کیمپس کھولے تھے اس کے ڈی ریڈیکلائزیشن, ڈی موبلائزیشن, ری ایبلیٹیشن, کہ جو لوگ اس طرف تھے, کیونکہ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کشمیریوں سے بہت ہمدردی ہے, یہ کوئی بیوقوفی ہوگی اس کو چھپانا. اور کشمیری بھی جاتے تھے, اور پھر جو ان کے ساتھ, کیونکہ جہاد انٹرنیشنل فنومنا ہے, اگر انڈیا کے لوگ شام میں جا رہے ہیں, عراق میں جا رہے ہیں, برطانیہ کے جا رہے ہیں, امریکہ کے جا رہے ہیں, تو جہاد کا کانسیپٹ جو ہے نا, اگر کوئی سمجھے کہ ظلم ہے, غلط ہے, اس کو ڈیفائی کرنا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ عراق میں ان کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جس کو وہ اس ریپبلک وہ کہ اسلامک اسٹیٹ کہہ رہے ہیں, وہ تمام اسلام کے اصولوں کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن لوگ جاتے ہیں نا,
تو اس لیے میں ماننے کو تیار ہوں کہ پاکستان کے بھی لوگ جاتے ہوں گے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریزیڈنٹ مشرف پہ 4 دفعہ حملہ کیا، وہ طالبان نہیں تھے۔ پر ان کے خلاف تو کاروائی نہیں ہوتی نا سر۔ ان کے لشکر طیبہ کے جو آتنکوادی ہیں جو کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جن کے کیمپ چل رہے ہیں، مریدکے کے نزدیک جن کے کیمپ ہیں، ان کے خلاف تو ایک دفعہ بھی پاکستان کے ورتمان وزیر اعظم یا ان کے بھائی پنجاب کے چیف منسٹر نے کاروائی تو کی نہیں۔ جی میں اب اس کو جواب یہی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ کشمیر میں ہم نے کیمپ کھولے تھے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، انگریزی کا لفظ ہے وی نوے کرنا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف وہ طریقہ استعمال نہیں ہوا جو ہوا ہے افغانستان میں، جو پاکستانی یہ ٹرائبل ایریا میں جنہوں نے پاکستانی اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے۔ لیکن پالیسی ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم نے اس کو وائلنس ان انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر کو کم کرنا ہے، کراس ایل او سی کو روکنا ہے، اور میں نے کتاب میں آپ کی سورسز دی، انڈین سورسز، جنہوں نے یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس دور میں کراس ایل او سی بھی کم ہوا، آپ تو 2004 سے 2007 کی بات کر رہے ہیں، میں ورتمان کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس کا جواب میں کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کی، آئے دن پاکستان سے نکلا آتنکوادی ہندوستان کی سرزمین پر پکڑا جاتا ہے زندہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان سے نکل کے آیا ہوں۔ ان سب چیزوں کا کیا؟ میں آپ کو، اگر آپ برا نہ مانیں معذرت سے، دیکھیے آپ اگر پاکستان کا ٹی وی دیکھ لینا، آپ کا ٹی وی کہتا ہے کہ انڈین سولجرز کا سر کاٹ دیا، ہمارا ٹی وی کہتا ہے پاکستان کے سولجرز کا سر کاٹ دیا، اور وہ آپ کے انڈین جرنلسٹ کی سٹوریز کوٹ کرتے ہیں جو پرنٹ میں آئی ہوئی ہیں۔ پھر آپ کا ٹی وی کہتا ہے ہم نے شروع کی اور ہندوستانی سویلینز مارے ہیں، ہمارا ٹی وی کہتا ہے آپ نے شروع کی اور آپ نے ہمارے سویلینز مارے ہیں۔ تو دیکھیں، یا تو کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں، کوئی نیوٹرل میکنزم، میں نہیں کہتا آپ ڈھونڈ لیں، لیڈنگ جرنلسٹ دونوں سائیڈوں کے، جو کہ تمام جتنا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اس سے، میں یونائٹڈ نیشن آبزرورز ملٹری کو تو آپ مانتے نہیں نا، یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ، ہم تو کہتے ہیں ان کو، ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے۔ آپ چلیں، میں کہتا ہوں اروندھتی رائے کو لے آئیں، آسما جہانگیر کو لے آئیں، جو اپنی اسٹیٹ کے اوپر روز انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ملیحہ لودھی جو کہ سنیکت راشٹر میں پاکستان کی پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں، انہوں نے 3 ڈوسیے سبمٹ کیے ہیں سنیکت راشٹر کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو۔ آپ ساروجنک کر دیجیے نا کہ یہ ڈوسیے کیا ہیں، کیوں نہیں کرتا پاکستان ساروجنک؟ ہندوستان نے داؤد ابراہیم کا ڈوسیے پبلک کیا، داؤد ابراہیم کی تصویر رکھی، اس کا باقاعدہ ایڈریس رکھا، اس کے بیوی کا نام رکھا، ٹیلی فون بلز رکھے، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ یہ دکھایا کہ کلفٹن کراچی میں داؤد ابراہیم رہتا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس بلوچستان میں ہندوستان کی دخل کی ثبوت ہیں تو ساروجنک کیجیے، ہمیں بھی دکھائیے، ہم بھی دیکھیں۔ میں آپ کو بھی وہ جواب دوں گا جو شاید آپ حیران ہو جائیں گے، میری کتاب میں بھی ذکر ہے کہ جب ہم آپ سے بہت اچھی بات چیت ہو رہی تھی، ہم اس کو پبلک نہیں کر رہے تھے۔ یہ پاکستان میں بات پسند نہیں کی جائے گی، ہمارے پاس پروف ہیں، دکھائیے نا سر۔ سن لینا آپ، ہم نے ایک پریزیڈنٹ کرزئی کو دکھائے ہیں، کیونکہ آپ سے ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تعلقات تو سنتے جائیں نا، سنتے جائیں، جب تعلقات خراب ہوں گے تو ہر چیز دکھائی جائے گی۔